नासिर मुश्ताक मसीह यीशु में आपको सलाम पेश करता हूँ। मसीह में मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव हुए तमाम बेटे बेटियों की तरफ से कि पास्टर फहद का जो है वो इंटरव्यू शूट किया जाए या उनके बारे में हमें बताया जाए। तो आज खुदावंद ने हमें मौका दिया कि आज हम पास्टर फहद जो उर्दू सुहार चर्च के पासबान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम पास्टर जी को वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। और पास्टर जी, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी की टेस्टमनी, गवाही। तो आज आप हमारे साथ हैं, आप अपनी ज़िंदगी की गवाही के बारे में कुछ बताइए हमें। मैं सबसे पहले तो अपने खुदावंद मसीह यीशु के नाम को मुबारक कहता हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने हमें आज का ये खूबसूरत दिन अता किया। खुदावंद के नाम को सारी इज्जत और सारा जलाल। तो मेरी ज़िंदगी की गवाही कुछ ऐसे है कि मुझे उर्दू सुहार चर्च में खिदमत का मौका मिला, और शादी के बाद सन 2015 में खुदावंद ने मेरे लिए गल्फ़ के दरवाज़ों को खोला, और फिर मैं खुदावंद की गवाही के लिए गल्फ़ में आया। और खुदावंद के फजल से 4 साल हो चले कि हम उर्दू सुहार चर्च में खुदावंद की खिदमत का काम कर रहे हैं। अगरचे आगाज़ में तो मतलब कलीसिया थोड़ी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल को हमने उर्दू सुहार चर्च में देखा, और बथेरे खुदावंद के ऐसे लोग, खुदावंद के ज़बरदस्त सूरमा जो हमारे साथ आ मिले, और एक ज़बरदस्त टीम जो है वो खुदावंद ने तैयार करने का मौका दिया। और ये इसमें सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद के नाम को है, क्योंकि अगर खुदावंद का जुम्बश ना करे तो खुदावंद के काम जो है वो हो नहीं सकते। लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं चूँकि खुदावंद ने विजन दिया था, और फिर उस विजन को हमने अपनी आंखों से तकमील तक पहुंचते हुए देखा। और खुदावंद के फजल से उर्दू सुहार चर्च के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, हमारे पास बांग्लादेश से भी लोग हैं, इंडिया से लोग हैं, खुसूसन इंडिया पंजाब से है, फिर पाकिस्तान से है। मतलब उर्दू सुहार चर्च की जो कलीसिया है ये एक मिक्स कॉन्ग्रीगेशन है जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग हैं, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सब के सब उर्दू, हिंदी और पंजाबी की बाखूबी समझ रखते हैं, और खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। हम खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं कि आज खुदावंद ने एक ज़बरदस्त कलीसिया दिया है, और ज़बरदस्त खुदावंद के लोग हैं उस चर्च से बिलोंग करते हैं। ये सारी इज्जत, ये सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने अपनी खिदमत का आगाज़ कैसे किया। मैं ज़रूर अपनी लाइफ की टेस्टमनी जो है आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, और अपने तमाम साइमीन से, अपने तमाम व्यूअर्स से मैं ज़रूर इस बात को शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब पाकिस्तान में था तो सेमिनरी करने के बाद मुझे इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ की मेरे अंदर ये एक बड़ी कश्मकश थी कि किस तरह से खुदावंद मुझे इस्तेमाल करेगा, खुदावंद मुझे कब इस्तेमाल करेगा, वो दिन कब आएगा कि जब खुदावंद मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म मेरे सामने हो और मैं उस पर खड़ा हूँ और मैं खुदावंद के कलाम को लोगों से शेयर करूँ। तो मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन मुझे याद है चूंकि मैं पाकिस्तान FGA चर्च से मेरा ताल्लुक था, और डॉक्टर लियाकत कैसर साहब हमारे रूहानी उस्ताद भी हैं, और उस चर्च में मुझे याद है अमेरिका से खुदावंद के एक बड़े ज़बरदस्त खादम है, और मुझे उनका नाम तो आज अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आया जब मीटिंग ख़त्म हुई, क्योंकि उस पास्टर ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया खिदमत के हवाला से, और अपने मैसेज में उसने ये बात कर दी कि शायद आप खिदमत में हो या आप खिदमत का आगाज करने वाले हो, वेट, खुदावंद के वक्त का इंतजार करो। उसकी ये बात मुझे ऐसा लगा कि जैसे खुदावंद मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, और मेरे दिल में आया कि मैं इस खुदावंद के खादम से सरमन के बाद मुलाकात करूंगा। सरमन खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई, सब लोग मिले, तो मैं फिर जब खुदावंद के उस खादम से मिला तो मैंने उनसे शेयर किया कि सर मैंने अभी रिसेंटली सेमिनरी मुकम्मल किया है, लेकिन मैं इस बेचैनी में मुब्तला हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा वो कौन सा वक्त आएगा, कब खुदावंद मुझे अपनी गवाही, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। उस खुदावंद के खादम ने बड़ी खूबसूरती से मुझे ये बात समझा दी। कहता, देख मैं न्यूयॉर्क से लाहौर आपके शहर में खुदावंद की खिदमत के लिए आया, और कहते कि मुझे जब ये टिकट मिला, इस टिकट के ऊपर फ्लाइट का टाइम लिखा हुआ था। कहता मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा और राइट टाइम पे मेरा जहाज जो है वो टेक ऑफ कर गया।
کہتا پھر رائٹ ٹائم پہ میرا جہاز لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا. آپ کے چرچ کی مینجمنٹ والے آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے ریسیو کیا اور مجھے یہاں پر لے کر آئے, اور رائٹ ٹائم پہ آج میں اس چرچ میں تھا اور میٹنگ کا آغاز ہوا. اچھا, اس نے اپنا سارا جو ہے شیڈیول مجھے بتا دیا. میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ مجھے کہنا کیا چاہ رہا ہے. میں نے کہا کہ سوری پاسٹر, آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ, میں سمجھ نہیں پایا مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا انتظام ہے, انسان کا ٹھہرایا ہوا وقت ہے. اگر انسان اپنے بنائے ہوئے وقت میں اس قدر ایکوریٹ ہو سکتا ہے تو جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے وہ اپنے وقت میں کس قدر ایکوریٹ نہیں ہوگا. آپ کو صرف اس کے وقت کا انتظار کرنا ہے. یہاں پاسٹر جی ایک منٹ, ہم اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کال ہے اور ابھی تک آپ نے خداوند کا کام سٹارٹ نہیں کیا تو خداوند کے وقت کا انتظار کریں, کیونکہ خداوند کا وقت جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. تو پاسٹر جی کی یہ بڑی زبردست گواہی سے مجھے فیل ہوا کہ میں آپ سے بھی یہ بات, کیونکہ بتھیرے ایسے نوجوان ہیں جو خداوند کی رہنمائی کے بغیر ہی اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جوش جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ بھی خداوند کے وقت کا انتظار کریں. پاسٹر جی آپ کنٹینیو کریں. یاسر بھائی, ایسا ہے کہ خداوند کی کال, خداوند کی بلاہٹ تو زندگی میں ہوتی ہے, بالکل, لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہوتا. چونکہ روحانی جوش ہوتا ہے, شروع میں نیا آغاز ہوتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ خداوند جو ہے اپنی گواہی اور اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے, خداوند کی کال ہے میری زندگی میں. ہم خداوند کے وقت کا انتظار نہیں کرتے, اور اپنے وقت سے جب ہم نکل پڑتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے 6 مہینے یا 1 سال اپنی کوشش سے انسان بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. صرف غلطی ایماندار یہاں پہ کرتا ہے کہ بلاہٹ تو زندگی میں ہوتی ہے لیکن خداوند کے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا. اور اس خادم کی اس بات نے مجھے بڑی تسلی دی, اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میری شادی ہو گئی, اور شادی کے بعد جو ہے خداوند نے گلف میں میرے لیے خدمت کے دروازوں کو کھولا, اور میں پھر خداوند کی گواہی کے لیے جب یہاں مسقط میں آیا تو میں یہاں پر آ کے بھی خداوند سے پریئر میں پوچھتا تھا کہ خداوند کب تو مجھے یہاں لے تو آیا اپنے ویژن کے مطابق, لیکن اب میں کب باہر نکلوں گا, میں کب لوگوں سے ملوں گا. اور پھر آہستہ آہستہ خداوند نے مجھے لوگوں سے ملوانا شروع کر دیا, اور جب میں لوگوں سے ملا تو آہستہ آہستہ پھر خداوند نے میرے اوپر یہ ساری باتیں ریویل کرنی شروع کر دی کہ کس طرح سے ہوگا. اور آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں 4 سال ہو چلے ہیں اردو سہار چرچ کی پاسبانی کرتے ہوئے, اور خداوند نے ایک بڑی زبردست ہمیں نوجوان لڑکوں کی ٹیم دی ہے, اور خداوند میں بڑے ہی مضبوط لڑکے ہیں, بڑے ڈیڈیکیٹڈ نوجوان ہیں جو بڑی ہی وفاداری سے, بڑی ایمانداری سے خداوند کے گھر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. خداوند کی خدمت میں وہ دلیری سے قدم بڑھاتے ہیں. پریز لارڈ. پاسٹر یہاں پہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, خدمت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی, مطلب آپ کیسے خداوند میں آئے؟ ہمارے ویور سے جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے بھائی پوچھتے ہیں کہ اتنے ینگ پاسٹرز ہیں, نوجوان ہیں, کس طرح خداوند میں آئے. تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ نوجوان جو ہے اس سے تقویت حاصل کریں. میں بالکل یاسر ضرور, اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیسٹ منی ضرور شیئر کروں, کیونکہ یہ میری ٹیسٹ منی جو ہے یہ نہ صرف مجھے ریفریش کر دیتی ہے, نہ صرف مجھے تقویت دیتی ہے, بلکہ بتھیرے سننے والوں کو بھی یہ مضبوط کرتی ہے. میں ضرور اپنے ویورز کو, تمام سننے والوں سے اپنی زندگی کی گواہی کو میں ضرور شیئر کرنا پسند کروں گا, اور کیونکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح اپنی پرانی زندگی میں میں کیسا تھا اور آج میں کیسا محسوس کرتا ہوں. اٹس اے بگ چینج. جس کی زندگی میں یسوع آتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. بالکل, جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے جب مسیح میں ہیں تو نئی مخلوق ہیں, پرانی چیزیں جاتی رہیں. تو پاسٹر جی اپنی زندگی کی گواہی ہمیں بتا رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں آپ ضرور سنیے اور دیکھیے کہ خداوند کس طرح آپ کو زور بخشتا ہے. پاسٹر جی پلیز. میں آپ کو بتاتا چلوں, باقی نوجوانوں کی طرح میں بھی دنیا کی رنگ رلیوں میں مست تھا. اگرچہ میرے جو والد صاحب تھے وہ زبردست ایونجلسٹ تھے, خداوند کا ایونجلزم کرتے رہے جب تک وہ حیات تھے. اسی کرونا سیزن میں حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ خداوند یسوع مسیح میں سو گئے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اب وہ باب ابراہیم کی گود میں ہے. میرے دادا جی سردار مسیح
وہ زبردست خداوند کے خادم رہے اور خداوند نے اپنے بندہ کو لمبی عمر کی درازی دی اور 105 سال کی عمر میں وہ مسیح یسوع میں وہ سو گئے. اور اگر آپ نے بھائی بخت سنگھ کا نام سنا ہو تو بھائی بخت سنگھ کے ساتھ وہ خدمت کرتے رہے اور بڑے زبردست خداوند کے خادم رہے. اور مطلب فیملی بیک گراؤنڈ تو سارے خداوند کے خادموں سے بھرا تھا. میری دادی جی بڑی زبردست خادمہ تھی. خداوند نے میری دادی کو مطلب بلیسنگ دی ہوئی تھی. ایول اسپرٹ کے کیسز اکثر ہمارے گھر پہ آیا کرتے تو ہماری دادی پریئر کرتی تھی اور ہم نے خداوند کے میریکلز کو معجزات کو اپنے گھر میں ہوتا دیکھا. لیکن چونکہ ہم جیسے جیسے بڑے ہوئے دنیا کی رنگ رلیوں میں ہم بھی مست ہو گئے, دنیا کے طور طریقوں میں مست تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں شراب کا بڑا شوقین تھا, ڈرگس کا, شراب کا. تو اسٹڈیز اپنی جگہ تھی لیکن یہ تھا کہ لگژریز اپنی جگہ تھی, موج مستی اپنی جگہ تھی. اور اکثر ہم جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے کوئی ایسی کوئی بیئر پارٹی کرتے یا کوئی ایسی شراب کی محفل سجتی تو میں اس محفل کا ساقی ہوا کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے اکثر نیو ایئر نائٹ پہ جب ہم پارٹی کرتے تھے تو میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ دیکھنا یہ جو آنے والا سال ہے ہم میں سے کسی ایک کی زندگی بدل دے گا. اور مجھے یاد ہے کہ سن 2011 اور 31 دسمبر کی وہ شام تھی. سن 2011 کے سال کا آخری دن تھا جب میری زندگی بدل گئی. میں ضرور یہ شیئر کروں گا کہ خداوند کی بلاہٹ تو تھی, خداوند کی کال تو تھی. اگرچہ ہم دنیا داری میں تھے, اگرچہ ہم دنیا کے کاموں میں مست تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی کلام کے متعلق غلط بات کر دیتا تھا تو ایک خداوند کے نام کی غیرت اور جوش اندر ضرور ہوتا تھا. ہم لوگ ضرور غصے میں آ جاتے, بھڑک جاتے کہ بھئی آپ نے یہ بات غلط کی ہے. بائبل میں ایسے نہیں, بائبل میں تو ایسے لکھا ہے, کیونکہ بزرگوں سے سنا ہوا تھا, سیکھا ہوا تھا, دیکھا ہوا تھا کافی کچھ, لیکن وہ بات پھر ہضم نہیں ہوتی تھی. خداوند کی بلاہٹ تھی لیکن خداوند کے وقت کا انتظار کرنا تھا. لیکن ہم چونکہ اپنے طور طریقوں پہ چلنے والے لوگ تھے, ایک وہ وقت آیا کہ پھر خداوند نے پکڑا. میری خاندان, میری فیملی نے ایک بڑی زبردست ٹریجڈی کو فیس کیا. میری فیملی کے اوپر کسی نے بلیک میجک کیا اور اس بلیک میجک کی زد میں میرے بڑے بھائی آ گئے اور ہم لوگ بڑے پریشان تھے. اور اس دن مجھے یاد ہے 31 دسمبر سن 2011 کی وہ شام تھی, میں ڈیوٹی پر تھا اور مجھے گھر سے کالز آنی شروع ہو گئی کہ گھر میں ایسے پرابلم ہے, آپ واپس آئیے, جلدی آئیے. اب میں جب آفس سے چھٹی لینے کی کوشش کر رہا تھا تو آفس سے مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی کیونکہ کوئی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا. 31 دسمبر تھا, نیو ایئر نائٹ تھی اور سب کو لگتا تھا اس نے ضرور جا کے کسی شراب کی محفل میں حصہ وہاں پہ پارٹی کو انجوائے کرنا ہے. دیٹ از دا ریزن کہ ہم سے ارجنٹ لیو مانگ رہا ہے. میں نے بڑی ریکویسٹ کی ان کے آگے, میں نے کہا کہ سر میرے فیملی میں پرابلم ہے, آپ پلیز مجھے جانے دیجیے. انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا. میں بڑا مایوس اور بے بس ہو کے تو بیٹھ گیا. اس وقت میرے دل کے اندر اس بات کی تحریک پیدا ہوئی, خداوند کے روح نے مجھے جن چھوڑا. خداوند کے روح نے مجھے کہا کہ تو دعا کر. ابھی میں پریشان, حالانکہ یہ تحریک تو پہلے بھی کئی دفعہ دل میں آئی لیکن ہمیشہ میں نے اس آواز کو اگنور ہی کیا. لیکن اس دن چونکہ میں مصیبت میں تھا, اب کی بار میں نے اس آواز کو اگنور نہ کیا بلکہ میں نے اس پیغام کو دیا اور میں نے چھوٹی سی دعا کی. میں نے کہا خداوند میرے باپ دادا, ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے, سب نے تیری خدمت کی. بچپن سے جوانی تک ہم نے اپنے گھر میں آپ کی قدرت, آپ کے جلال کو دیکھا. ہاؤ از دیٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے یہ تکلیف میں آ گئے, ہم پریشانی سے دوچار ہیں, ابلیس کیسے ہمیں جکڑ سکتا, پکڑ سکتا ہے, ہم تو تیرے بیٹے ہیں. خداوند کے روح نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے تو ہو لیکن تم دنیا داری میں بکھرے ہوئے, دنیا میں بھٹکے ہوئے. میں بڑا اپسٹ تھا, بڑا پریشان تھا. میں نے کہا خداوند یہ مجھے گھر نہیں جانے دے رہے, تو میری حالت کو جانتا ہے, تو ان کے دل میں رحم ڈال. میں دعا ختم کر کے 10 منٹ تک میں اپنے میز پہ خاموش بیٹھا رہا تو میرا جو فلور سپروائزر تھا وہ آیا. اس نے کہا کہ یار میں بات کرتا ہوں, آپ کہنا مینیجر سے میں بات کرتا ہوں, وہ آپ گھر چلے جانا. میں نے خداوند کی شکر گزاری کی. وہ اندر گیا, اس نے جا کے بات کی اور آ کے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے فواد آپ چلے جائیے. میں گھر گیا, میں نے رکشے کو روکا, میں بیٹھا رکشے میں بیٹھ کے میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا خداوند میرے گھر پہ جو بھی مصیبت, جو بھی پریشانی ہے, تو اس پریشانی, اس مصیبت کو دور کر دے. میں اپنا دل, میں اپنے آپ, اپنا وجود آج میں تجھے دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہاں رکشے میں اکیلا نہیں, تو میرے ساتھ ہے. آج کے بعد میں اپنی ساری بری سوچوں کو, اپنی ساری بری عادتوں کو, اپنے ساری نشے کو, ساری شراب نوشی کو, میں سب کچھ خداوند آج میں مذبے پہ لا کے تو اس کو جلاتا ہوں, میں ختم کرتا ہوں, میں اپنا آپ تجھے سونپتا ہوں. تو رہنمائی کر, تو ہماری مدد کر.
اسی دوران ہم بہت سارے پاسٹر حضرات کو کالز کر رہے تھے، لیکن ایسا ابلیس کا چکر بھی رچا تھا کہ کوئی ہمارے رابطے میں نہیں آ رہا تھا، کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ہم لوگ بڑے پریشان تھے۔ لیکن گھر آتے آتے خداوند کے روح نے مجھے بڑی تسلی دی، خداوند نے میری اس معافی کو، اس توبہ کو ایکسیپٹ کیا اور مجھے تقویت دی، مجھے دلیری دی۔ خداوند کے روح نے مجھے کہا کہ تیرا بھائی ریلیز ہوگا، تمہارا گھرانہ جو ہے وہ آزاد ہوگا۔ ہم گھر آئے تو مجھے یاد ہے کہ اچانک سے خداوند کے ایک بڑے زبردست خادم ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں، پاسٹر ایمینول صاحب، وہ ہمارے گھر آئے اور ہم نے کہا کہ انکل جی خداوند نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ان سے ہم نے اپنی ساری پریشانی کو شیئر کیا، انہوں نے دعا کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ بیٹا دس از یور وار، یہ آپ کی جنگ ہے، پاسبان آئیں گے، دعائیں کریں گے، وہ چلے جائیں گے، لیکن جب تک آپ پورا خاندان مل کر اپنے خاندان کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں نہیں کرو گے، آپ غلبہ نہیں پاؤ گے۔ آپ کا خداوند کے حضور میں جھکنا بڑا ضروری ہے۔ وہ ہمیں ایک بڑی اچھی سیکھ دے کے چلے گیا، اگرچہ وہ ہمارے رابطے میں رہے، ہمارے گھر پہ وزٹس کرتے رہے، اور ان کے وسیلہ سے ہم نے بڑی برکت پائی، اور لیکن یہ تھا کہ پھر اس کے بعد میں، میری چھوٹی بہن، میری والدہ، ہم سب لوگ جو ہے خداوند کے آگے جھکے، اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ یہ ایک ہفتے کی جنگ چلتی رہی، خداوند کے خادم آتے رہے، وزٹ کرتے رہے، پریئرز کرتے رہے، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ خداوند نے ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ عطا کیا۔ پاسٹر جی یہاں پہ میں آپ ویورز کو کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں یا خاندان ہیں جو بلیک میجک کو لے کے جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ پاسٹر جی اس گواہی سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ ان کے گھرانے میں جب ایسا پرابلم ہوا تو سب سے پہلے یہ خداوند کے آگے جھکے، انہوں نے اپنا آپ خداوند کو دیا، اور پھر ان کے گھرانے نے اور انہوں نے برکت پائی۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کبھی ایسا ہو تو آپ خداوند کے آگے جھکیں، نہ کہ آپ صرف دوسرے ان لوگوں کی ریسورسز استعمال کریں جو کہ بلیک میجک میں ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ان چیزوں کو بھی سوچئے۔ پاسٹر جی کی گواہی کنٹینیو ہے، آئیے ہم پھر پاسٹر جی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں اس سارے انسیڈنٹ کے بعد خداوند نے فتح دی، بڑی خوشی ہوئی، خداوند نے میرے بھائی کو ریلیز کیا، ہمارے تو سارے گھر کو ریلیز کیا، ہمیں مخلصی دی، اور اگرچہ ابلیس مطلب حملے کرتا رہا، لیکن یہ تھا کہ اس ساری جنگ نے ہمیں مضبوط کر دیا، ہم خداوند میں تقویت پا گئے، ہم خداوند میں مضبوط ہو گئے۔ اور نہ صرف یہ، اس ساری وار میں، اس ساری اسپرچل وار میں ہمیں خداوند نے بلیسنگز بھی دی، توڑوں سے بھی آسودہ کیا۔ میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کے اوپر بھی بلیک میجک تھا، لیکن خداوند نے اس کو بھی ریلیز کیا، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اب وہ خداوند کی زبردست خادمہ ہے۔ خداوند نے اس کو غیر زبان کا توڑا دیا، وہ غیر زبان میں گیت گاتی ہے اور ان کی ٹرانسلیشن بھی کرتی ہے، شی از اے گاسپل سنگر، اور وہ خداوند کی خدمت کر رہی ہے۔ اور ابھی انہوں نے مطلب کڈس کے لیے، بچوں کے لیے ایک یوٹیوب پہ چینل بھی لانچ کیا ہے، اور وہ اپنا بچوں میں خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ سارے پروسیس میں خداوند کے روح نے نہ صرف ہمیں تقویت دی، زور دی، نہ صرف اس نے ہمیں جنگ کرنا سکھایا، بلکہ خداوند کے روح نے ہمیں روحانی نعمتوں سے بھی بھرا۔ اور پھر ایک وہ وقت تھا کہ میں خداوند سے پوچھتا تھا کہ خداوند میں آپ کی خدمت کے لیے کیا کروں؟ آپ یقین کیجئے مجھے ویژنز آتے تھے۔ میں اکثر شیئر کرتا ہوں کہ لوگ بیرون ملک میں جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، میں یہاں گلف میں پیسہ کمانے نہیں آیا، اور میں ہو سکتا ہے جب تک خداوند نے میری خدمت یہاں پہ رکھی ہے، میں شاید یہاں پہ بہت زیادہ پیسہ کبھی کما بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد پیسہ کمانا ہے ہی نہیں ہے، میں پیسے کمانے آیا ہی نہیں ہوں۔ لوگ سیویاں دیتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں نے تو کبھی نقشے پہ مسقط کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے تو ایک دفعہ اپلائی کیا امریکہ کے لیے، UK کے لیے، ہر باری ریجیکٹ، کیونکہ میں خداوند کے پلان سے باہر جا رہا تھا، خداوند کا پلان میرے لیے کچھ اور تھا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں اکثر خواب دیکھتا تھا، ویژن دیکھتا تھا، اور ایک ہی بات دیکھتا تھا میں، وہ یہ تھا کہ میں سو کے اٹھاؤں اور میرے گھر میں، میرے ڈرائنگ روم میں پھلوں کے پوٹلے پڑے ہوئے ہیں، پوٹلیاں بندی ہوئی ہیں جس کے اندر اچھے بڑے بڑے آم ہیں، بڑے بڑے سیب ہیں، امرود ہیں، کیلے ہیں، مطلب ایسے پرکشش پھل ہیں جسے دیکھ کے انسان کا دل للچائے۔ بڑے بڑے بیگز ہیں، اور ان بیگز کے اوپر ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں اٹھتا ہوں پریشان ہو رہتا ہوں کہ یار یہ اتنے سارے پوٹلے ہمارے گھر میں، اتنے سارے بیگز کون چھوڑ گیا؟
اچانک مجھے موبائل پہ فون آتا ہے اور فون پہ سامنے والے کی آواز آتی ہے کہ بیٹا ان پہ ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، تو دھیان سے اور ایمانداری سے یہ بیگز جن کے نام ہیں ان تک آپ نے پہنچانے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ کا کام ہو جائے گا، میں یہ بیگز ضرور پہنچاؤں گا. ایک دفعہ دو دفعہ ان خوابوں نے ایک کہہ لو کہ سلسلہ بن گیا، یہ ایک ڈریم سیریز بن گئی. مجھے بار بار یہ خواب آتے تھے. پھر مجھے خواب آئے کہ میرے پاس آموں کا ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے اور میں یہ ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھائے ڈیزرٹ میں گھومتا پھر رہا ہوں، اور میرے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے. وہ نوجوان لڑکا میری ہیلپ کے لیے ہے، اور ہم کسی سے ایڈریس پوچھ رہے ہیں، بھائی ہم نے اس جگہ پہ جانا ہے، ہمارے پاس ایک پارسل ہے، ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. اس شخص نے بتایا کہ یہ خشک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے پیچھے آپ کو وہ آبادی ملے گی، وہاں پہ جائیے. اور وہ لڑکا میرے ساتھ ہے، اور وہ لڑکا میرے لیے بڑا مددگار ہے. ہی از ویری ہیلپ فل. اور وہ لڑکا مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ سر آپ یہ ٹوکرے کو اکیلے نہیں اٹھا سکتے، سفر لمبا ہے اور ہم نے یہ سفر ساتھ میں طے کرنا، آپ مجھے دیجئے، میں آپ کے ساتھ اس پھل کے ٹوکرے کو اٹھاتا ہوں. تو وہ اس لڑکے نے میرے ساتھ مدد کی، اس پھل کے ٹوکرے اس کو اٹھایا. ہم نے ڈیزرٹ کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، خشک پہاڑی سلسلے بھی اندر آ رہے ہیں، ہم اس کو کراس کر کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگوں سے ہم اس پھل کو بانٹ رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے اس خواب کے اندر ایسا بھی تھا کہ بزرگ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ آ کے مجھ سے مل رہے ہیں، اس نوجوان سے مل رہے ہیں جو میرے ساتھ ہے. اور انہوں نے پھر ہم سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کچھ کھایا ہے، آپ اتنی دور سے آئے؟ تو میں نے بولا کہ نہیں سر، ہم نے کچھ نہیں کھایا. انہوں نے پھر انہی پھلوں میں سے کاٹا اور ہمارے آگے بھی رکھا، اور اس پھل کو میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ جو میرے ساتھ لڑکا ہے وہ بھی کھا رہا ہے. تو یہ خوابوں نے طول پکڑنا شروع کر دی، ایک ڈریم سیریز چل پڑی. میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب میں نے خداوند کے خادموں سے اپنے ان خوابوں کو، اپنے ویژنز کو شیئر کیا، تو خداوند کے لوگوں نے مجھے پھر گائیڈ کیا کہ خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. یہ آموں کا ٹوکرا جس طرح عام پھلوں کا بادشاہ ہے، ویسے ہی خداوند کا کلام جو ہے دنیا کے ہر کلام، ہر کتاب سے افضل ہے. اور خداوند جو ہے اپنی گواہی کے لیے، اپنے جلال کے لیے آپ کو ڈیزرٹ میں استعمال کرنے والا. سو گیٹ ریڈی. میں پریشان تھا کہ خداوند مجھے ڈیزرٹ میں کیسے استعمال کرے گا، صحرا میں کیسے استعمال کرے گا، کیسے سورس ہوگے، کیسے وسیلے بنیں گے. میرے اندر یہ تحریک پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ اگر خداوند کی خدمت ہی کرنی تو پراپر وے سے کریں گے. میں نے سیمنری جوائن کی، سیمنری مکمل کی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں سیمنری کرنے کے بعد بھی میں پریشان رہتا تھا کہ کیسے خدمت کروں. اور لاہور میں شاہدرہ کے اندر شاہدرہ چرچ جو ہے وہ فرسٹ پلیٹ فارم تھا جہاں پر مجھے موقع ملا خداوند کا کلام شیئر کرنے کے لیے. وہاں پہ پاسٹر نوید ہیں، رشتے میں ہمارے انکل ہیں، اور ہماری انٹی انجلینا ہیں. دونوں میاں بیوی خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند کے زبردست خادم ہیں. اور اس جگہ پہ اس کپل کو، اس جوڑے کو خداوند بڑی پاور کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. تو ان کے وسیلہ سے خداوند نے مجھے دلیر ہونے اور کھڑا ہونے کا موقع دیا. خداوند نے اس جوڑے کو استعمال کیا میرے لیے، کیونکہ میں خدمت کا جوش تو رکھتا تھا، جذبہ تو رکھتا تھا، میں اسٹیپ فارورڈ نہیں ہوتا تھا. کئی بار ایسے ہوا کہ مجھے میٹنگ پریزائڈ کرنے کا موقع ملا، میں انکار کر دیتا تھا، میں کوئی نہ کوئی بہانہ مار کے ٹال دیتا تھا بات کو. لیکن پھر میں خداوند کو دعا میں یہ نہیں کہتا تھا کہ تو مجھے کب استعمال کرے گا، تو مجھے کیسے استعمال کرے گا. ایک دن خداوند نے کہا کہ میں نے تجھے موقع دینا، ارے میں تو وسیلے بناتا ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں آگے آنے کے لیے، تو خود ہی انکار کر دیتا ہے. پھر مجھے یاد ہے شاہدرہ چرچ میں ہم لوگ، میری پوری فیملی وہاں پر موجود تھی، اور میٹنگ سے پہلے وہ جو اس چرچ کے پاسٹر تھے، پاسٹر نوید، انہوں نے مجھے مطلب اس بات کے لیے ابھارا، انکریج کیا کہ آپ پریزائڈ کر سکتے ہو، آپ پریزائڈ کرو. لائف میں ایک دفعہ تو اسٹیپ فارورڈ ہونا پڑے گا. پھر ان کی بات کو میں نے اس پہ میں نے غور کیا اور میں نے ہمت کی. انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا، اور ان کی انکریجمنٹ کے وسیلہ سے یہ موقع آیا کہ میں پلپٹ پہ کھڑے ہونے کی مجھے دلیری ملی. اگرچہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میرا دھیان بار بار گھڑی کے اوپر ہی تھا کہ یار میٹنگ کدو مکڑی، میٹنگ کدو مکڑی. اور میں جب گیت کے لیے اناؤنس کرتا تھا کہ اب ہم کوائر کے ساتھ مل کے یہ گیت گائیں گے، میرے سانس میں سانس آتی شروع کر کوائر گیت گا، اور میں دعا کرتا تھا خدایا آجا گیت نہ مکے. گیت کے بعد پھر میری باری آ چلی تھی اور میں کہتا تھا یار گیت مک گیا، پھر میری باری آ گئی. میں اٹھتا تھا، میں دعا کرتا تھا، اور پھر میں سوچتا اب میں نے کیا کہنا ہے. میں گھبرایا ہوا تھا. اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم، اور یقیناً مجھ سے بڑی مسٹیکس ہوئی اس فرسٹ ٹائم پہ.
لیکن خداوند کے خادم پاسٹر نوید نے مجھے بڑا انکریج کیا, ان کی مسز نے مجھے بڑا انکریج کیا, اس جوڑے کے وسیلہ سے مجھے بڑی انکریجمنٹ ملی, وہ آج بھی ہمارے لیے دعا گو ہے. سہار چرچ کی کلیسیا کے لیے جو شادرہ کا چرچ ہے, شادرہ کلیسیا, وہ دعا گو ہے. تو میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند ہماری زندگی میں ایسے زبردست ایسے خوبصورت وسیلے بناتا ہے جن کے وسیلہ سے ہمیں تقویت ملتی ہے, انکریجمنٹ ملتی ہے. پریز دی لارڈ. پاسٹر جی یہاں پہ میں بائبل میں سے بڑا خوبصورت, جس طرح سیمیول کو خدا نے آواز دی اور ریکگنائز نہیں کر پا رہا تھا تو پھر ایلی کاہن نے مدد کی, تو اسی طرح آپ کی گواہی میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ مطلب کس طرح خدا کے خادم جو ہے وہ دوسرے خادموں کو مدد کرتے ہیں, ان کو رہنمائی کرتے ہیں, ان کے بتاتے ہیں. تو ویورز میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہمیشہ اپنے چرچ کے خادموں سے جڑے رہیں, خادمین سے سیکھیں, ان کی رہنمائی میں چلیں, فیلوشپ میں رہیں, تاکہ آپ جو ہے خداوند میں بڑھ سکیں. پاسٹر جی آپ کنٹینیو کیجئے پلیز. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند ہماری زندگی میں ایسے وسیلے بناتا ہے, ایسے سورسز جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ فرسٹ ٹائم تھا, ایسٹر کا موقع تھا, گڈ فرائیڈے پہ انہوں نے جب مجھے انکریج کیا, ابھارا, مجھے ان کا فون کال آیا, انہوں نے بولا کہ بھائی ایسے 7 کلموں میں سے آپ کسی ایک کلمے پہ بولو. تو اب آپ خداوند کے خادم ہو, آپ سیمنری کر رہے ہو, تو آپ کو مطلب اب خداوند کا کلام لوگوں تک شیئر کرنا ہے. تو آپ جو ہے 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں, اس کو پریپیئر کرو, اسٹڈی کرو, دیکھو, اور دوسرے خادموں سے ملو, ان سے شیئر کرو, اور ان کے جو اظہار خیال ہے اس کو لو, بکس میں سے دیکھو, تھوڑا نالج گین کرو, اور پھر آ کے اس کو شیئر کرو. تو پاسٹر جی کیسے مطلب پہلے کلمے کے ٹائم مطلب جیسا آپ کو موقع ملا تو کیسے آپ ایکسائٹڈ تھے؟ مطلب میں ایکسائٹڈ تھا, بالکل ایکسائٹڈ تھا. میں کو 2 دن صفحے لکھ کے ساتھ لے گیا تھا. لیکن پاسٹر جی ہم بڑا حیران ہوتے ہیں جتنے بھی سرمن ہم یوٹیوب پہ آپ کے دیکھتے ہیں, آپ کبھی بھی مطلب کوئی بکس یا کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے. میں بالکل آپ سے ضرور شیئر کروں گا. جب میرا فرسٹ ٹائم تھا تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ساری فل بدی ہے یا اچانک جو منہ میں آتا وہی بول دیتے. اسٹڈی اپنی جگہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جب وہ فرسٹ کلمہ تھا تو میں پیپر پہ 2-3 صفحے پڑھ رہا, حالانکہ 10 منٹ میرے پاس تھے اور 3 صفحے میں نے بھرے ہوئے تھے. تو 10 منٹ میں تو نہیں نا وہ سارا ایکسپلین ہونا تھا, لیکن چونکہ اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم, میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, تو میں وہ سارا کچھ پریپیئر کر کے تو میں چلا گیا. اور مجھے یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے 10 منٹ کا تو پتہ نہیں چلے گا, ایسے ایسے. اور میری زبان پہلے 2-3 لائنوں میں لڑکھڑانی شروع ہو گئی, کیونکہ میرا ایکسپیرینس نہیں تھا. میں پڑھتا تھا اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک ٹائم آیا, خداوند کی روح نے مجھے کہا کہ لیو یور پیجز, یہ پیجز کی طرف نہ دیکھو. میں نے اسٹڈی کی ہوئی تھی, وہ باتیں میرے مائنڈ میں تھی, میں نے پھر پیجز کی طرف دیکھے بغیر میں نے کہا خداوند تو ہی ترتیب دے, جو ترتیب تو دے گا 10 منٹ کے اندر وہ سب سے بیسٹ ترتیب ہو. اور پھر میں نے بولنا شروع کر دیا, ترتیب وار اس 5 منٹ کلمے کو ایکسپلین کیا. اور آپ یقین کرو کہ وہی باتیں تھیں جو میں نے پیپر پہ لکھی ہوئی تھی, لیکن خداوند کے روح نے اس ساری باتوں کو پریسائز کرنے میں, اس کو ایکسپلین کرنے میں اتنی ہیلپ آؤٹ کی. اور خداوند نے خوبصورت نظم و ضبط کے ساتھ میرے مائنڈ کے اندر ان سارے جو باتیں تھیں ان کو رکھ دیا, اور میں بڑی خوبصورتی سے ان کو بیان کرتا رہا. میٹنگ ختم ہوئی تو خداوند کے خادم نے بڑا اپریشیٹ کیا اور مجھے انکریج بھی کیا فار دا نیکسٹ ٹائم. اور اس پروگرام کے بعد انہوں نے مجھے کال کی کہ اب آپ سرمن بھی شیئر کرو. اب آپ نے 10 منٹ اگر بول لی ہے تو 20-25 منٹ بولنے میں آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, میں ضرور کوشش کروں گا. اور پھر ایسے خداوند ایسا مجھے انکریج کرتا گیا. میں اسٹڈی ضرور کرتا تھا ٹاپک کی, میں آج بھی اسٹڈی کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں. سیلف اسٹڈی اپنی جگہ, اسٹڈی کے بغیر جو ہے آپ نہیں بول سکتے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارا کچھ تو نازک, ایسے نہیں ہے. آپ جو پڑھو گے خداوند کا روح آپ میں سے وہی اندر سے ڈھونڈ کے ان باتوں کو باہر لائے گا, آپ کے لبوں تک لائے گا, تاکہ آپ ان کو خوبصورتی سے دوسروں کے سامنے بیان کر سکو, پیش کر سکو. ہاں اب میں کہوں گا کہ دس از مائی بلیسنگ, یہ خداوند کی انوائنٹنگ ہے. خداوند نے مجھے اس بات کے لیے مسا کیا, میں پڑھ کے نہیں پیش کر سکتا. یہ غلط نہیں ہے پیپر پہ لکھ کے سرمن سنانا, میں اس کو غلط نہیں کہتا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس از مائی انوائنٹنگ. یہ مسا ہے خداوند کا میرے اوپر کہ میں مطلب جو ہے میں ود آئی کانٹیکٹ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں. میں مطلب پڑھ کے اس طرح سے بیان مجھ سے ہو نہیں پاتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا آپ اپنی بات اگلے کے اندر اتار نہیں پاؤ گے. اسٹڈی اپنی جگہ, ٹھیک ہے, نالج اپنی جگہ,
لیکن یہ کہ میں جب بھی مجھے خداوند موقع دیتا ہے کلام سنانے کا، کلام پیش کرنے کا، تو یہ خداوند کا روح ہی ہے جو مجھے الفاظوں کا ذخیرہ دیتا ہے، یہ خداوند کا روح ہی ہے جو لفظوں کی ترتیب دیتا ہے، یہ خداوند کا روح ہی ہے جو مجھے روحانی جوش سے بھر دیتا ہے، اور جب خداوند کا روح یہ ساری چیزیں ملا کے میرے اندر ڈالتا ہے تو وہ ایک مکمل پیکج بنا دیتا ہے۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مطلب خداوند اپنی گواہی اور اپنے جلال کے لیے آج ہمیں ڈیزرٹ میں اپنے جو اس نے ویژن دیا، جو اس نے رویا دی، اس کے عین موافق استعمال کر رہا ہے، اور خداوند کے نام کو ساری عزت ہے، اس میں میری اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہے، میری اپنی کوئی لیاقت نہیں ہے، یہ سب کا سب خداوند کے روح کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔ تو پاسٹر جی ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اپنی پرانی زندگی میں اور اس نئی زندگی میں، مطلب آپ کیسا فیل کرتے ہیں خداوند نے؟ مطلب میں بالکل ضرور، آپ یقین کیجئے پرانی زندگی میں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، پرانی زندگی میں کوئی شادمانی نہیں تھی، پریز دی لارڈ، ہم قدم قدم پر پریشانی، مایوسی اور نا امیدی کا شکار تھے۔ پرانی زندگی اور نئی زندگی، غیر ایماندار کی زندگی اور ایک ایماندار کی زندگی کے فرق جو میں نے ایکسپیرینس کیا میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ یقین کیجئے جب ہم خداوند میں نہیں تھے، صرف مسیحی خاندان میں پیدا ہونا دیٹ از ناٹ انف، آپ کا مسیح کے ساتھ ایک شخصی تجربہ ہونا بڑا ضروری ہے، مسیح کے ساتھ ملاقات بڑی ضروری ہے۔ آپ کا باپ مسیحی، ماں مسیحی، بہن مسیحی، بھائی مسیحی، وہ نجات یافتہ، تو ان کے نجات یافتہ ہونے سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی، آپ کی زندگی تبھی بدلے گی جب آپ نجات یافتہ ہوگے، جب آپ مسیح کو قبول کرو گے۔ تو کرسچن فیملی میں پیدا ہونا دس از ناٹ انف، آپ کا مسیح کے ساتھ ایک انکاؤنٹر ہونا بڑا ضروری ہے، شخصی تجربہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو میں اسی بات کو لے کے آگے چلوں گا، اگرچہ میں مسیحی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ میں مسیح میں نہیں تھا، اس لیے میری زندگی جو تھی وہ پریشانیوں میں تھی۔ میں جابز کرتا تھا تو پیسے پھنس جاتے سن، تنخواہ نہیں سی ملتی، اور فائنینشلی پیسے میں برکت نہیں تھی، نو بلیسنگ، کوئی بلیسنگ نہیں تھی۔ جب پیسے ملتے سن تو اسی پارٹی کر کے اڑا دیتے سی، برکت نہیں تھی۔ اپنی طرف سے بینگ اے کرسچن ہوتے ہوئے بڑی ایمانداری سے ہم ہدیہ بھی نکال رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ہدیے، وہ سارے کے سارے نذرانے بے ثمر اور لا حاصل ہوں گے اگر آپ کی زندگی مسیح میں نہیں ہے۔ تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، چونکہ میں ہدیے دینا، چونکہ میں دیگا دینا، چونکہ میں یہ کرتا ہوں اس لیے خداوند میرے سے خوش ہے۔ خداوند آپ سے تبھی خوش ہوگا جب آپ اپنا دل خداوند کو دو گے۔ یہاں پہ پاسٹر جی ہم اپنے ویورز کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ جو ہے شخصی تجربہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ خداوند جو ہے آپ کے ہدیے نذرانوں سے جو ہے خوش نہیں ہوتا، بلکہ بہتر ہے کہ وہ آپ کو جو ہے آپ خدا کو جانیں اور آپ کا دل جو ہے وہ خداوند سے پیوست ہو جائے۔ ہاللویہ۔ تو میں یہاں پہ ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ کافی لوگ میں نے اپنی لائف میں ایسے دیکھے ہیں جو ہدیے بھی دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، لیکن اپنا آپ خداوند کو نہیں دیتے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنا آپ خداوند کو دیں، تاکہ خداوند جو ہے ہماری زندگی میں وہ برکات دے جو ہمارے لیے خداوند نے بائبل مقدس میں بتائی گئی ہیں۔ تو مسیح میں جس طرح پاسٹر جی نے بتایا کہ پہلے ان کی زندگی میں بلیسنگ نہیں تھی، روپے پیسے میں بلیسنگ نہیں تھی، پھر جب ان خداوند میں آئے تو ہر چیز میں برکات حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ اپنا آپ خداوند کو دیں۔ ہاللویہ۔ پاسٹر جی پلیز۔ تو آپ یقین کیجئے کہ جب میں دنیا داری میں تھا تو جاب کو لے کے ڈسٹرب تھا، فیوچر کو لے کے ڈسٹرب تھا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں گے، یہ سب کیسے ہوگا، اور میں بڑا پریشان رہتا تھا خصوصاً اپنی جاب کو لے کے، فائنینس کو لے کے، اور بعض اوقات پھر گھر کے حالات بھی دیکھتے تھے تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ اور خاص طور پر ایک بات، پرانی زندگی اور نئی زندگی میں ایک واضح فرق جو میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا چلوں، اور بتھیرے ناظرین نے بھی شاید یہ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہو، اس فرق کو سمجھیے۔ ہم جب دنیا داری میں تھے، اپنی پرانی زندگی میں تھے، اور رات کو کبھی کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے تو ہم خوف سے گھبرا کے اٹھ جاتے تھے اور روتے تھے، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا، ابلیس اب بھی حملے کرتا ہے خوابوں کے ذریعہ سے، حالات کے ذریعہ سے، لیکن اب جب کبھی ہمیں سوتے میں کوئی ایسا برا سپنا آتا ہے،
اب جب کبھی ہمیں سوتے میں ایسا کوئی برا سپنا آتا ہے تو آپ یقین کیجئے اب ہم گھبرا کر اٹھتے نہیں، روتے نہیں، بلکہ ہم خواب میں ان بری چیزوں کا، ان بلاؤں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کا روح ہے جو ہمیں تقویت دیتا، زور دیتا اور قائم کرتا ہے۔ پرانی زندگی میں ہم گھبرا جاتے تھے، لیکن نئی زندگی میں ہم دلیری سے حالات کا، صورتحال کا اور ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ This is the big change۔ پرانی زندگی میں ہم اس لائق نہیں تھے کہ قائم رہ سکیں، لیکن نئی زندگی میں جو کہ مسیح یسوع میں ہے، مسیح یسوع نے ہمیں تقویت دی، زور دیا، اور آج خداوند اپنی گواہی اور اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ پریز اللہ پاسٹر جی۔ پاسٹر جی اب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کلیسیا کو یا ویورز کو جو ہے بتائیں کہ کس طرح خداوند میں بڑھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ کس طرح ہم خداوند میں ترقی حاصل کریں۔ میں ابھی جیسے بھائی نے کویسچن کیا تو مجھے وہ پنجابی کا زبور یاد آ گیا۔ اس زبور کی اس آیت کے اندر سارا کچھ ہی ہے۔ ہم زبور گاتے ہیں، تیرے ہتھیار ہون گے خداوندی وفادار۔ پریز دی لارڈ۔ آپ مضبوط ہو جاؤ گے خداوند میں اگر آپ خداوند کے ساتھ قائم رہتے ہو، اس کے حکموں پہ چلتے ہو، روز بروز آپ خداوند میں بڑھتے چلے جاؤ گے۔ صرف فرائیڈے کو چرچ جانا یا سنڈے کو چرچ جانا یا صرف کرسچن فیملی کا حصہ ہونا، دیٹ از ناٹ انف۔ آپ کو خود سے یسوع مسیح کا ایکسپیرینس کرنا ہوگا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جوان کس طرح سے اپنی روش کو پاک رکھیں۔ آگے اس بات کا جواب بھی ہے، خداوند کے کلام پر دھیان کریں۔ وہ شخص جو ہر روز خداوند کے حضور میں جھکتا ہے، پاک کلام کو پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، مشکل گھڑی میں، آزمائش کے وقت یہ خداوند کا کلام ہی ہے جو اس کو سنبھالتا ہے، یہ خداوند کا کلام ہی ہے جو اس کو رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کا جب ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو کلام کے وسیلہ سے آزمانے کی کوشش کی۔ ابلیس بڑا چلاک ہے، وہ ہر شخص کی اسٹڈی کرتا ہے، یہ شخص دنیا داری کا ہے یا یہ شخص مسیح کا ہے۔ اگر تو وہ دنیا داری کا شخص ہوگا تو اس کو دنیا داری کے معاملات میں الجھا کے رکھے گا اور اسی طرح سے ان کی آزمائش کرے گا، لیکن اگر تو وہ شخص مسیح یسوع کا ہے تو اس کو پھر وہ مذہبی انداز سے آزمائش کرے گا، روحانی بن کے اس کی آزمائش کرے گا۔ لیکن وہ شخص جو پاک کلام کا مطالعہ کرتا ہے وہ اچھی طرح ابلیس کی چالوں کو سمجھ جائے گا، کیونکہ آپ اپنی حکمت، اپنی عقل سے ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابلیس پر غلبہ چاہیے تو پاک کلام کا ہتھیار۔ پریز دی لارڈ، پریز دی پاسٹر جی۔ تھینک یو پاسٹر جی، تھینک یو ویری مچ۔ میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بڑے قیمتی وقت سے جو ہے ہمیں جو ہے وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ جو ہے اپنی گواہی کو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا۔ تو آج پاسٹر فہد ہمارے ساتھ تھے جن کی ٹیسٹ منی کو ہم نے ریکارڈ کیا تاکہ آپ تک پہنچے، آپ بھی تقویت حاصل کریں، آپ بھی اس گواہی کو سنیں اور دلیر ہو جائیں اور خدا ان کی گواہی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پاسٹر فہد ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں وہ ہمیں جو ہے پرے کریں۔